बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पाकिस्तान के तमाम लोगों को आलम इस्लाम को जुम्मा मुबारक हो। खुशी की बात आपको बताऊं, जुम्मे की आज इदारों की तरफ से जो ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा हुई, एक जामे और फाइनल रिपोर्ट, उसमें तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर रही है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे के दिन आप लोग शुक्राने के नफल अदा करेंगे, खुशी से झूम रहे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसकी आपको पता, अल्लाह की मर्जी हो तो जो फैसला तो उसी का है। 8 फरवरी को आपने निकलना है और आवाम का निकलना क्यों ज़रूरी है इस वीलॉग में। इसके बाद जो इंटरव्यू आप सुनेंगे वो आपको नया जज्बा भी देगा। वो मैं नाम नहीं बताता, कुछ घंटों बाद ये इंटरव्यू होगा। ये एक बड़ा इंटरव्यू, एक बड़ी शख्सियत का, वो आपने ज़रूर चेक करना है। अब जो साजिशें और वारदातें हो रही हैं वो सारी भी आपके सामने रखनी है, और उनका तोड़, उनका हल पाकिस्तान की आवाम को, हम सबको मिल के हर सूरत में इंशाअल्लाह निकालना है। पहला बड़ा मामला, ईस्ट इंडिया कंपनी 3 नाम दे रही है कि एक वज़ीर आज़म ले लें इसमें से, और वो ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। तो ये नया वज़ीर आज़म किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस जमात का है, ये मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया। ये इस्तीफ़ा हाई कोर्ट से किसका है, ये वजूहात क्या बनी। इमरान खान को जो शराइत दी गई वो पहली दफ़ा तीनों शराइत सामने आ गई और इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों के हवाले से आई। और इसके साथ साथ जो इसराइल को तस्लीम करने के मामले की मीटिंग की तफसील, जिसमें इमरान खान के साथ, बिन सलमान के साथ 2 लोग और भी मौजूद थे, खान ने इनकार किया। वजह क्या बनी, अब सऊदी अरब और कतर की आमद क्यों है, पोलिंग स्टेशन पर आप क्या हिकमत अमली बना सकते हैं, किस तरह आप बाकी जमातों को इस्तेमाल करके उनके पोलिंग एजेंट्स के ज़रिए अपना काम निकाल सकते हैं, तशद्दुद से बच सकते हैं। नादरा के कंप्यूटर हैक करने के लिए किस तरह अरब ममालिक हिंदुस्तानी हैकरों से मदद दिलवा रहे हैं, ये तफसील मैं आपके सामने सारी रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ की कामयाबी देखिए, माजी में जिस तरह नवाज शरीफ को हमेशा डील देते थे, 3 दफ़ा वो हुकूमत में आया, 3 दफ़ा गया, तीनों दफ़ा एक डील होती थी। यही डील बेनज़ीर और जरदारी के साथ भी रही, और बड़ी सादा सी, आप हुकूमत से निकल जाओ, 1 साल खामोश रहो, कोई इंटरव्यू बयान नहीं देना, ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं करनी, फिर अपने किसी साथी पे कोई इल्ज़ाम डाल के इस्तीफ़ा ले लो, जैसे परवेज़ रशीद हुआ या गिलानी हुआ। माजी में इसी तरह जनरल ज़िया भट्ट के साथ भी हुआ। 4 साल के लिए लंदन चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, यूरोप चले जाओ, जहाँ दिल करता है चले जाओ। यही जर्नेलों का हुक्म था। नवाज शरीफ सर आंखों पे ला के पतली गली पकड़ लेता था, और यहाँ से पाकिस्तान की तबाही होती थी। ये बुज़दिल शख्स खड़ा रहता और बाकी लोग अपनी औलाद और माल का ना सोचते। ये जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग टूटे, उनमें और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। ये अपनी जान, माल, इज़्ज़त, ये सब कुछ इन्हें प्यारा था। जिन्हें कुर्बानियाँ जो दे रहे हैं, डटे हैं, उनको शायद प्यारा नहीं है, पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इमरान खान को यही शराइत दी गई। और अब देखें, मुराद सईद की ट्वीट देखें, उसके बाद अलीमा खान की बातें सुने, तमाम बुशरा बीबी ने जो कल बातें की, कि ये मैं आपको तफसील से बताऊं कि ये डील क्या चाहते थे, क्या डील थी। 58 अफराद की एक लिस्ट, जिसमें मुराद सईद, उमर डार, अली मीन गंडापुर, जुल्फी बुखारी, हसान न्याजी, इसमें तमाम वो लोग जो मफरूर हैं, जो रोपोश हैं, जो हिरासत में हैं, जो मिलिट्री ट्रायल में हैं, इन तमाम लोगों से तहरीरी तौर पर माफ़ी नामा लिखवाएं, सियासत से किनारा कशी करवाएं। और इनके ख़ानदान बेशक सियासत में, लेकिन ये लोग दोबारा सियासत में नहीं आ सकते, इमरान खान समेत। अब नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ से जिस तरह 10 साल की सियासत से किनारा कशी का मुआहदा कर गया, इमरान खान भी ऐसा मुआहदा करें, बनी गाला में रहें या लंदन में रहें, सियासत में वो मुदाखलत नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ में मुदाखलत नहीं करेंगे, जो नाम देंगे वो इस्तेमाल करेंगे। उनमें से 2 तो सियासत छोड़ गए, असद उमर, जहांगीर तरीन। अब चला हुआ कारतूस है, वो आपको पता है, कंपनी के सनात उस पर बहुत है। परवेज़ खट्टक की इतनी औकात नहीं। और शाह महमूद का नाम इनके ज़हन में था, लेकिन जब शाह जी ने इन्हें लगा तोड़ लेंगे, लेकिन उनकी वफा, उनकी मोहब्बत के बाद वो नाम काटना पड़ा, उस पर भी काटा लगा। शाह महमूद किसी सूरत में नहीं मान रहे, तो यहीं से इनके असल मामलात ख़राब हो गए। इन्हें लगता था शाह महमूद मानेंगे, सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। फिर ये डील की ऑफर बुशरा बीबी के ज़रिए दी गई कि जाके वो देकर आए खान को। और खान ने जिस तरह बैरिस्टर गौहर का नाम दिया, इसी तरह इंशाअल्लाह खान अगला नाम खुद देने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ को एक बात बड़ी साफ बताऊँ कि यहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन, एक बात इमरान खान ने इनसे मांगी थी सिर्फ। इसके बाद इन्होंने तस्लीम जब नहीं हुआ तो शाखाना बनाया, इद्दत बनाया, बनी गाला पे अब कब्जा कर लिया, सिमली डैम से अगवा करके वहाँ बहाना डयाला जेल का, वहाँ से बुशरा बीबी को वहाँ ले गए। और बुशरा बीबी तो कह रही है डयाला जेल इमरान खान के साथ शिफ्ट होना है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यही खतरा था कि ये पैगाम जो आपके सामने आगे बाहर आ जाए। बुशरा बीबी ने अपनी जान पे खेल के, अपनी इज्जत देखें इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, ज्यादतियाँ जो पर्दादार वफादार खातून पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है, वो सब बर्दाश्त कर रही हैं। इसकी वजह इनके तमाम मंसूबों को नाकाम। अब नया वज़ीर आज़म आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। ये आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के होंगे, और ये नाम इंशाअल्लाह इमरान खान खुद देंगे, 6 फरवरी को देंगे। 6 फरवरी को ये नाम आपके सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी अब तस्लीम कर चुका है कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार अगर आएँ जो बाकी जमातों से ज़्यादा हो, तो वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं। ये सारे आज़ाद उम्मीदवार आपको पता है तहरीक इंसाफ के होंगे, ये बड़ी अच्छी बात है।
اور خان بھی یہی چاہتا تھا کہ طاقت ان طاقتور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر، چند ہاتھوں سے نکل کر زیادہ سارے ہاتھوں میں چلی جائے، بٹ جائے، اور یہی فیصلہ عمران خان کا ہونا ہے۔ تحریک انصاف کو، عمران خان کی جماعت کو، دیکھیں عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے گا وہی وزیر اعظم ہوگا۔ اب اس معاملے کی اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ پاکستان سے باہر، امریکہ سے، اس وقت ہندوستان سے اور سعودی عرب سے، پاکستان کے اندر تمام سیاسی کھلاڑی مل کر متفق ہے اس بات پہ کہ اس وقت نون لیگ اپنی ذاتی نشستیں جیتنے کی پوزیشن پر نہیں۔ جو 2018 کی نشستیں الیکشن میں وہ جیتے تھے وہ بھی گئی ہاتھ سے۔ 15 دن بعد ان کی مخصوص رپورٹ جمعے کو جو ہے زمینی حقائق کی بنیاد پر سیاسی امیدواروں کی، پارٹی پوزیشن کی، عوام کی سوچ کی، خان کی مقبولیت کی، عوام کی نبض کی، عوام کس طرف جائے گی، یہ تمام چیزوں پر جو جامع رپورٹ تمام اداروں کی، اس میں پیپلز پارٹی تینوں صوبوں سے فارغ ہے، سوائے سندھ کے چند حلقوں کو چھوڑ کے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ حکومت میں مضبوط کردار ادا کریں۔ قومی حکومت کے نام پہ جہانگیر ترین ہو گیا، ایم کیو ایم ہوگی، کاف لیگ ہوگی، نون لیگ ہوگی، یہ حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ وہاں یہ کسی حد تک تحریک انصاف کا وزیر اعظم بھی لینے کو تیار تھے، لیکن یہ منصوبہ 8 فروری کے نتائج کے بعد سوچا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہیں اندازہ نہیں عوام کرے گی، کہ وہ عوام نکل رہی ہے انشاءاللہ 3/4 اکثریت سے، اور ووٹنگ ٹرن اوور اتنا زیادہ انشاءاللہ ہوگا کہ یہ لوگ کسی صورت میں منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے، جو ٹوٹ نہیں رہے۔ زبردستی نون لیگ قومی حکومت بنانے کے واردات میں بجٹ پاس کروانے کے لیے اپنے بلوں کے لیے حکومت اس وقت تک بنائیں گی بھی تو چلتی نظر نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں نواز شریف کے 3 ارب تو لگے ہوئے، 3 ارب ڈالر، اور اوپر سے سعودی عرب قطر کی حمایت بھی شامل ہے، اور ان کی شمولیت کی بہت بڑی وجہ صاف سامنے آ گئی۔ اوریا مقبول جان نے ٹویٹر سپیس پہ بات کی کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے جس طرح محمد بن سلمان، باجوہ، فیض، عمران خان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں اسرائیل کو تسلیم کروانے پر بڑی شدت سے زور ڈالا۔ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے، 5واں بڑا ملک ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لے تو سعودی عرب کے لیے مسئلہ ہی ختم۔ خان نے صاف انکار کیا، اور اس بات کی گواہی بعد میں حامد میر نے بھی دی ہے۔ عمران خان نے صاف صاف کہا کہ جنرل باجوہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسے جو سعودی عرب، عرب امارات، ان تمام مالک سے بڑے بڑے ایوارڈز ملے، وہ سونے کے آپ کو پتہ ہے سیٹ اور وہار وغیرہ، جو کسی توشہ خانہ میں نہیں ہے۔ تو عمران خان نے اس پر صاف انکار کر کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، یہ لوگ خاموش تائید کرتے رہے۔ انہیں لگتا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی دیکھیں سعودی سفیر کی 2 ملاقاتیں اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کو انہیں لگتا ہے نواز شریف پورا کر سکتا ہے۔ اب قطر سے ہندوستانی ہیکرز جو ہے وہ منگوائے جا رہے ہیں کہ نادرا اور الیکشن کمیشن کے کمپیوٹرز ہیک کریں، نتائج میں تبدیلی لائیں، اور اس وقت ہندوستان میں باقاعدہ طور پر سینٹرز بنے ہوئے 10 کے قریب جو نواز شریف کی مدد کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سوچتے ہیں کہ جس طرح امریکی الیکشن میں روسی ہیکرز نے چائنیز نے مدد کی، اس طرح یہ واردات کریں گے۔ یہاں اس پہ ساگا صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن یقین کریں دنیا کا میرے خیال میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا جو 100 کو 10 کر دے زبردستی، اس لیے اب بے فکر ہو جائیں۔ یہ ساری وارداتیں انشاءاللہ 8 فروری کو دم توڑ جائیں گی۔ پاکستان کا وجود اب عوام کی مرضی پر ہے، یہ لوگ جو مرضی کریں، نتائج اپنی مرضی سے اٹھا لیں، جو مرضی کریں، عوام کا فیصلہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم جو مرضی کریں عوام کو نہیں توڑ سکتے۔ میں عمران ریاض کی اس بات سے متفق بھی نہیں ہوں کہ یہ اگر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ دیکھیں، تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن، عمران خان نے کہا یہ کینسل کروا دیں، اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کا فوکس ہٹے گا۔ اچھا فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن میں ابھی سلمان اکرم راجہ کے کیس میں چیف الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو آزاد امیدواروں کی درخواست پہ جو تھا فیصلہ، اس میں جسٹس ریٹائرڈ اکرم اللہ خان کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ واضح بات کی تو تحریک انصاف کو پتہ ہے اگر ہم سرٹیفکیٹ دیں گے بھی تو یہ تسلیم نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی واردات کر دیں گے۔ اور جب سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریک انصاف کا نام ویب سائٹ پہ لکھا ہے تو اس نے کہا چیف الیکشن کمیشن کہتا ہے تو نام ویب سائٹ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ لوگ زبردستی نظریاتی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی بات بھی شروع کر رہے تھے، اس پہ انہوں نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں، اور اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے پہلے پیش کی اجازت لینی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں جہاں تک میری قانونی نالج ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وکلا سے پوچھوں گا آج رات کو بھی۔ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اس میں اگلے ویلاگز میں تفصیل سے بات کرتا رہوں گا۔ اب کمپنی کو دھچکے بدھچکا لگ رہا ہے۔ دیکھیں جب بشرا بی بی نے ان کا منصوبہ کھول کے عوام کے سامنے رکھا تو پھر انہیں مجبوراً ذلت کی گہرائیوں میں، گہرے ترین کنویں میں گرنا پڑا۔ بشرا بی بی کی وفاداری اور بہادری بھی ہے۔ نکاح میں وہ فرعون چودھری معاف کیجیے گا اور گوا مفتی سعید مانیکا کو دوبارہ تیار کیا کہ خان کو ذہنی طور پہ پریشان کرے، سر درد کی بازی لگا دی انہوں نے۔ کیونکہ دیکھیں طاقتور ہونے والے جو ہیں وہ غیرت مند بھی ہوں، یہ صرف طاقتور ہیں غیرت مند نہیں۔ مانیکا بزدل آدمی ہے، اسے پتہ ہے غلط کام کر رہا ہے، اس نکاح کی سماعت میں اسی لیے بشرا بی بی سے ہاتھ جوڑ کر بار بار سوری کرتا رہا۔ یہ خبریں آپ کو غلط دے رہے ہیں کہ خان غصے میں تھا، خان بالکل غصے میں تھی، خان تو جانتا ہے یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ عمران خان کا آج کا پیغام بھی آج آ گیا، دیکھیں اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے مہم چلائیں، یہ تمام بوگس کیسز ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔
خان کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ اب پولنگ سٹیشن والے دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو کیمپ تو آپ کو لگانے نہیں دیں گے، آپ کو پتہ ہے، ووٹ کی پرچی آپ نے پہلے عوام تک پہنچانی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں حکمت عملی آپ نے دیگر جماعتوں کے پولنگ سٹیشنوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑی باریک واردات آپ نے اس دفعہ کرنی ہے، اور دھیان سے غور سے سنیں، اور فی الفور دیگر جماعتوں میں پولنگ ڈے والے دن آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں جماعت اسلامی ہے، متحدہ مجلس عمل ہے، مولانا شرانی کی جماعت ہے، مختلف جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ رضاکار طور پہ بن جائیں جماعتوں میں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی بھی روز ڈھونڈتے ہیں بندے، آپ خاموشی سے ان کے پولنگ ایجنٹ بن جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں ان کے پولنگ سٹیشن پہ بیٹھ کے آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابی نشان اور امیدواروں کے نام سے آگاہ کریں۔ یہ کام آپ کو بڑے طریقے سے کرنا ہوگا، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح جو اساتذہ ہیں، جو ڈیوٹی دے رہے ہیں پولنگ سٹاف میں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ دیکھیں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، میرا پیغام ان تک پہنچتا ہے، آپ ان لاکھوں لوگوں تک آواز پہنچائیے، آپ پاکستان کے لوگ ہیں۔ جس طرح پولیس میں اداروں میں عمران خان اور پاکستان کی خیر خواہ موجود ہے، اساتذہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں خان کی حمایت، بہت بڑی تعداد میں، پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں میرا دل کہتا ہے یہ ضمیر کی آواز پر انشاءاللہ بیک کہیں گے، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پولنگ سٹیشنوں میں جماعت اسلامی، متحدہ مجلس عمل، شیرانی صاحب کی جماعت، ان تمام لوگوں کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی آپ کو فرنٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہاں پاکستان کے وکلاء جو ہیں، جو الیکشن نہیں لڑ رہے، جو کم از کم پولنگ کے عمل میں لوگوں کے ساتھ ہی مدد کریں، باہر کھڑے ہوں ان کے ساتھ، پولنگ ایجنٹ بھی بن جائیں، کیونکہ قانون آپ جانتے ہیں، آپ دلیر بھی ہیں، پولنگ کا حصہ بنیں گے تو پولنگ سٹیشنوں کے باہر کھڑے لوگوں کو حوصلہ ملے گا۔ یہ بقا کی لڑائی ہے، ایک ایک بندے نے، ایک ایک شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کریں جو بظاہر تحریک انصاف کا حمایتی نظر آئے لیکن آپ کو مایوس کرے۔ کسی مایوس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ 8 فروری ون ڈے میچ T20 نہیں ہے، ایک ٹیسٹ میچ ہے، آپ کے اعصاب کا ٹیسٹ ہے۔ فارم 45 لیے بغیر اپنے گھر نہیں جانا، یہ آپ کی 2 سال کی مار ہے، قربانیاں ہیں، رزلٹ جب تک ملے میدان نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے پلے سے باندھے۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے ساتھ 22 گھنٹے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف کل کی بات بتاؤں، کوئی میرا احسان نہیں کسی پہ، یہ وی لاگز انٹرویوز کرتے ہوئے، کل میرا بہت بڑا انٹرویو آپ نے دیکھنا ہے، اچھا آج رات کو انکشافات ہوں گے اس میں، وہ بہت بڑے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں۔ پوری رات میں بھی نہیں سویا، ابھی بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، کیونکہ مقصد آنکھوں کے سامنے 8 فروری نظر آتا ہے مجھے۔ وہ میری گھر والی کہہ رہی تھی بس کر دو، پاگل ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ابھی کس طرح 24 کروڑ دو گے، تھوڑے ہوتے تو شاید رک جاتا، لیکن یہ 24 کروڑ ہیں، 8 فروری الیکشن ہے، ڈیوٹی لگی ہے میری بھی اللہ کی طرف سے، تو 24 کروڑ لوگوں کو کیسے بھول جائیں، بچے ہیں۔ اور اب دیکھیں ڈنکی لگا کے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ کسی کو۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی مبارک کو جاگ گیا ہے، اور جو اخبارات اب عمران خان کے بارے میں جاگ گئے ہیں، اب کھل کے خبریں آنی شروع ہوگی۔ ساتھ ان کا خاکی میڈیا بھی میدان میں آ گیا، ان کے بھی 2 نمبر صحافی آ گئے۔ وہ طاقتور شخص ابھی کہہ رہا تھا کہ 5 لاکھ روپے میں آپ اکانومسٹ میں انگریزی اخباروں میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں۔ یہ کوشش نون لیگ کے ایک صحافی نے کر دی، فؤاد حسین نے پیسے دے کے الجزیرہ سے پتہ نہیں آرٹیکل لکھوا لیا۔ اب حسین حقانی نے بھی اکانومسٹ میں لکھوایا، حال کیا ہوا، نیچے اس کے ٹویٹر میں ریڈر ایڈٹ کانٹیکسٹ لگ گیا۔ وہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ٹویٹر آپ کو پتہ ہے یوزر پول سے پوچھتا ہے، جو 2 نمبری کے ان کی ٹویٹس کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اے جے اوپینین کے نام سے فؤاد حسین جو ہے وہ جرنلسٹ اور کالمسٹ ہے، لیکن نون لیگ کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے ان کی 2 نمبری، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہاتھ باندھ کے شہباز شریف کے پیچھے کھڑے تھے یہ وہ ہیں۔ ٹویٹر نے جو نوٹ ایڈ کیا کہ فؤاد صاحب اس حکومت کے اتحاد کا حصہ ہیں جس میں عمران خان کی حکومت سابق چیف باجوہ صاحب نے گرائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے جو تحریک انصاف کو جاننی ہے، وہ امیدواروں کے نام ذرا تھوڑا سا درست کر لیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے پورٹل اور ویب سائٹ اور کچھ اور جگہ پہ بھی کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہیں۔ فارم 33 جو امیدواروں نے جمع کروایا اس میں الیکشن کمیشن میں جو نام ہے وہ نام تھوڑے سے، مثلا جیسے شیر افضل مروت ہے تو اس کے آپ کو پتہ ہے نام کے 6 لوگ اس علاقے میں، شعیب شاہین صاحب کا نام جو ہے الیکشن کمیشن میں محمد شعیب شاہین ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں ٹویک کریں، ان کو تھوڑا چینج کریں، ان تمام چیزوں کو، ان کو فرق کو درست کریں، کو عوام کے سامنے کوئی ملتے جلتے نام نہ آئے، میں یہ چاہتا ہوں صرف۔ ابھی ہائی کورٹ کے بہادر غیرت مند جج شاہد جمیل نے استعفیٰ دیا، اقبال کے اشعار میں جواب دیا، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا 1 سال، اور محکوم کے اوقات کے بارے میں بھی بات کی۔ چند لائنیں سارا راز کھول دیں کہ ایماندار ججز پر کیا دباؤ ہے اس وقت۔ ابھی بہت سی اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں، لیکن ابھی میں نے انٹرویو بھی آپ کے سامنے لگانا ہے، اور بہت بڑا انٹرویو ہے، وہ بھی تیار کرنا ہے، اور کام بہت ہے، وقت تو اس طرح گزر ہے اللہ جانتا ہے، سمجھ نہیں آتی کدھر جاتا ہے ٹائم، لیکن آپ نے یہ انٹرویو ضرور چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فیڈ بیک دینا ہے۔ اس انٹرویو میں آپ کو سمجھنے کی چیزیں بہت ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔